گٲمی بٲیِس پنُن پروگرام بوزان معاون عاشق حسین پروگرامٕکۍ پروڈیوسر چھِ وسیٖم فاروق وانی یہِ چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن میٖڈیم ویو 106.8 میٖٹر تہٕ FM 103.5 میگا ہرٹزن پٮ۪ٹھ سٲنِس دوٚیمِس اعلانس پرٛٲرِو. आकाशवाणी श्रीनगर अपनी घड़ियां मिलाइए. शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है. प्रोग्राम शेरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट. मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट. अपनी तामीरात दिल से बनाई. शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे. आज के खास मौज़ूआत हैं. वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में गिरावट. द्रास में गुज़श्ता शब मनफी 24.6 डिग्री हुआ दर्ज. बिजली की गैर एलानी कटौती और आयरोज के शटडाउन से ताजिर बरादरी परेशान. ट्रांसपोर्ट किराए में इजाफे के हवाले से सरकारी नोटिफिकेशन का हनूज इंतजार. ड्राइवरों को इजाफी किराया वसूल करने की अभी इजाजत नहीं. RTO कश्मीर. कुपवाड़ा में चोरों ने ड्राई फ्रूट की कई दुकानों को लूट लिया. पुलिस मुतहरिक. और छतबल वीर की खस्ता हालत पर इलाके के लोग नाला. चंद और मौज़ूआत हैं आज के शेरबीन में एक मुख्तसर वक्फे के बाद. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. आपकी 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 सर्दियों में सब सेट रहेगा. खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ. क्या आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार. अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ. जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान. रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान. राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर. फोन नंबर 9419000258. मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स. जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स. बस नाम ही काफी है. मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग. अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा. आपकी 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 सर्दियों में सब सेट रहेगा. खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे. खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ. शेरबीन अब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव 268.81 मीटर FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं. सामीन वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच दौरान शब शिद्दत की सर्दी महसूस की जा रही है और इस वजह से लोगों को सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वादी में शबाना दर्ज हरारत नुक्ते इंजमात से काफी नीचे रिकॉर्ड होने और यख बस्ता हवाएं चलने से जहां जिलेडल के कुछ हिस्से मुंजमद होने लगे, वहीं बाला इलाकों में बेशतर मकामात पर आबी जखायर भी जमने लगे. घरों में भी नल रात के दौरान अब जम रहे हैं और इस वजह से लोगों को सुबह के वक्त परेशानियों से गुजरना पड़ता है. वाज़ेह है कि वादी कश्मीर में गुज़श्ता शब जनूबी कश्मीर का जिला शोपियान सर्द तरीन इलाका रहा, जहां कम से कम दर्ज हरारत -8.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि जिला पुलवामा में शबाना दर्ज हरारत -8.0 डिग्री रिकॉर्ड हुआ. पहलगाम में -7.8
اور ضلع اننت ناگ میں -7.0 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ سری نگر میں گزشتہ شب کم سے کم درجہ حرارت -5.7 ڈگری درج ہوا۔ گلمرگ میں کم سے کم منفی درجہ حرارت 6.8۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ اور بانڈی پورہ اضلاع میں شبانہ درجہ حرارت بالترتیب 5.8 اور منفی 5.3 ڈگری ریکارڈ ہوا، جبکہ بڑگام اور گاندربل اضلاع میں کم سے کم درجہ حرارت 6.1 اور منفی 5.1 ڈگری ریکارڈ ہوا۔ لداخ یونین ٹیریٹری میں قصبہ دراس سرد ترین علاقہ رہا، جہاں شبانہ درجہ حرارت منفی 24.6 ڈگری ریکارڈ ہوا، جبکہ لیہ اور کرگل اضلاع میں شبانہ درجہ حرارت بالترتیب 14.4 اور منفی 13.7 ڈگری ریکارڈ ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں 21 جنوری تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ ادھر تازہ برفباری کے بعد بند پڑی بانڈی پورہ گریز شاہراہ کو ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے بحال کر دیا گیا ہے، تاہم سڑک پر پھسلن کے باعث یک طرفہ ٹریفک کی اجازت دی گئی ہے۔ حکام کے مطابق تراگبل سے کٹ آف ٹائم دن کے 2 بجے مقرر ہے، جس کے بعد کسی بھی گاڑی کو گریز کی طرف چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ عہدیداروں نے مسافروں کو احتیاط برتنے، آہستہ گاڑی چلانے اور ٹریفک پولیس کی ہدایت پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس دوران سخت سردی اور خشک موسم کے بیچ وادی کشمیر میں بجلی سپلائی کافی حد تک متاثر ہے اور شہر و گام کے لوگ بجلی کی غیر اعلانیہ کٹوتی، لو وولٹیج اور بار بار کے شٹ ڈاؤن سے تنگ آ چکے ہیں۔ کلگام سے فاروق عاطر نے خبر دی ہے کہ ضلع میں CPIM کی جانب سے بجلی کی فیس میں اضافے اور غیر اعلانیہ کٹوتی کو لے کر آج احتجاج کیا گیا۔ یہ مظاہرہ بس اسٹینڈ لارو کلگام میں منعقد ہوا، جہاں مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرہ بازی کی۔ احتجاج کی قیادت پارٹی کے اسٹیٹ کمیٹی ممبر اور DDC چیئرپرسن محمد افضل بٹ کر رہے تھے، جبکہ دیگر لیڈران بھی احتجاج میں شامل تھے۔ بجلی فیس اضافہ واپس لو، سلوک کرنا بند کرو، انقلاب زندہ باد، CPIM زندہ باد، زندہ باد، کسان راج زندہ باد، مزدور راج زندہ باد۔ CPIM کی طرف سے ایک پرامن احتجاج تھا لارو اڈے سے صرف بجلی گرڈ تک، ایک ہی سوال پر بے تحاشا بجلی اضافہ بار بار ہمیں منظور نہیں۔ ایک تو بجلی لوگوں کو دیتے نہیں، بجلی اب مسکال بن چکی ہے، مسکال جو جموں کشمیر کے لوگوں کو منظور نہیں۔ دوسرا، پہلے یہاں 360 بجلی فیس ہوتی تھی، کہیں پہ جو میٹر ہوتا تھا وہاں میٹر کے حساب ہوتا تھا، لیکن اب جہاں میٹر نہیں ہے، اکثر گاؤں دیہاتوں میں ابھی میٹر نہیں ہے، وہاں کل 1 ریٹ ہوتی ہے، شام کو صبح 2 ریٹ، جو ہمیں منظور نہیں ہے۔ بجلی میں اضافہ کر کے یہاں کے مزدوروں کو، کسانوں کو، طالب علموں کو، نوجوانوں کو، ہمارے ٹریڈرز کو، ہمارے ملازمین کو یہ بات باور کرانی ہے کہ آپ کے لیے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے۔ آپ کو اگر بجلی لگانی ہے تو مہنگے دام پہ لگانی ہے، اور وہ مہنگے دام پہ بھی جب بجلی لگاتے ہیں، بجلی دیتے ہیں، تو اس میں بھی کنٹرول طریقے سے بجلی نہ آتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے کب آتی ہے اور کب جاتی ہے۔ آج کا جو ہمارا یہ دھرنا تھا، آج کا یہ جو ہمارا احتجاج تھا، پرامن طریقے سے ہم نے یہاں کی انتظامیہ سے بھی پوچھا تھا، جو یہ بجلی میں حال ہی میں آپ نے اضافہ کیا، اس کو واپس لیا جائے۔ کلگام میں بجلی سپلائی اور فیس میں بے تحاشا اضافے کو لے کر لوگوں کا احتجاج۔ ادھر اننت ناگ سے تاریخ نے خبر دی ہے کہ قصبے میں غیر اعلانیہ بجلی کٹوتی اور بار بار ہونے والے شٹ ڈاؤن کے باعث عوام کے ساتھ ساتھ تاجر برادری سخت مشکلات کا سامنا کر رہی ہے۔ محکمہ بجلی کی جانب سے بغیر کسی پیشگی اطلاع کے بجلی کے طویل اور غیر متوقع شٹ ڈاؤن نے معاملات زندگی بری طرح متاثر کر دیے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ ہفتے میں 3 سے 4 مرتبہ بجلی کی فراہمی معطل رہتی ہے، اور وہ بھی کئی گھنٹے، اور اس وجہ سے گھریلو صارفین کے ساتھ ساتھ کاروباری ادارے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ ٹریڈرز فیڈریشن اننت ناگ تہنٛدِ وسادت اس کیا دۄہے یتھ سانٮ۪ن بازرن اننت ناگ ٹاونہٕ کٮ۪ن بازرن دۄہ کیا شٹ ڈاؤن اَسہِ امیُک وجہ کیا چھُ؟ ہفتس مز 2 دۄہن 3 دۄہن شٹ ڈاؤن۔ اس کم گۄناہ کٔرمٕتۍ چھِ اَسہِ دپان دُکاندارن ییٚتنس چھُ دُکاندارن چھِ کٲمٕے آسان یِہوٚے صبح کِس ٹایمس دۄہ کِس ٹایمس گژھِ پاور آسُن،
پہ دکان بند کر پہ پاور ضرورت بی بار بار دہ کم خاطر شٹ ڈاؤن اگر سمارٹ میٹر اگر 100% ایپلٹی سمارٹ میٹر دون تمہیں پتہ کیا شٹ ڈاؤن آسان اس کسا پریشانی یہ ہیکہ تھی سمجھت کی خاص کر لال چوک ریشی بازار چینی چوک مدر ناگ کھا بازار جنات منڈی اس ایریا یہ سوری پیچ ات من پتہ ہفتہ پہ 3 دہن تقریباً ہفتہ مزے شٹ ڈاؤن یہ خدا اد کیا مے پنہ طرف تہ بڑ التماس گزارش کران پنہ طرف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ات وچو ادیت نظر وار پہ اس کیا کرنا دہے اور ام پتہ کران پتہ پاور ڈپارٹمنٹ پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ تمن ون تو اگر تمن کن جائے کھانا یت مزن کھانا فیڈر کن جائے نان میٹر تمہ کی وجہ سے کیا گھان سفر تو دکاندار پریشانی انورٹر چارج گھان کتس کالس دہ نش ان گوٹ آسان اس لیے بہت پنہ طرف ونکس سارے یہ چیئرمین ٹریڈرس فیڈریشن کت وات تو اعلیٰ حکامن تانیتھ بہت یژھان کہ ڈی سی صاحبس کر گزارش کہ یتھ مزن بیٚیہِ امہِ مزید تہِ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ تمس ایگزن یا ایس سی پی یا تم باقی حضرات تمن تمام کران گزارش کہ یتھ کھٹو جلدی جلد سرباب تقریباً ونکس ناراض یم زبردست پینک موڈس من ونکس تکیاز دہے گھان پریشانی لاگو گھو پاور ڈپارٹمنٹ دفترس من توڑ اننت ناگ میں تاجر برادری بار بار کے شٹ ڈاؤن سے پریشان. اس دوران کشتواڑ سے مشتاق دیو نے خبر دی ہے کہ نالی بوجھو میں آج مقامی لوگوں نے سمارٹ میٹر نصب کرنے کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک علاقے میں بوسیدہ اور خستہ حال بجلی کھمبوں کو تبدیل نہیں کیا جاتا، لٹکی ہوئی تاروں کو درست نہیں کیا جاتا اور ٹرانسفارمروں کو محفوظ اور مناسب طریقے سے نصب نہیں کیا جاتا، تب تک سمارٹ میٹر کی تنصیب کو منسوخ کیا جائے. مقامی لوگوں کا مطالبہ ہے کہ پہلے انفراسٹرکچر کو درست کیا جائے اور پھر میٹر نصب کیے جائیں. اس دوران سخت سردی کے باعث وادی میں شام ہوتے ہی کاروباری سرگرمیاں معطل ہو جاتی ہیں اور لوگ گھروں میں رہ کر سردی سے بچنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں. البتہ بعض علاقوں میں سماج دشمن عناصر خاص طور چور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر بازاروں کو لوٹنے کی طاق میں رہتے ہیں. ایک رپورٹ کے ساتھ کپواڑہ سے فیاض حمید. گزشتہ رات کو ضلع صدر مقام کے حجاج مارکیٹ اور ڈار گلی میں چوروں نے 8 دکانوں کو لوٹ لیا. جو تفصیلات شہربین کو موصول ہوئی اس کے مطابق گزشتہ شب کے 12 بجے کے قریب کپواڑہ بازار کے حجاج مارکیٹ اور ڈار گلی کے مقام پر چور نمودار ہوئے، جنہوں نے 8 دکانوں کو لوٹ لیا. ان دکانوں میں نصف درجن ڈرائی فروٹ کی دکانیں، ایک ریڈی میڈ کی دکان اور ایک میٹ فروخت کرنے والے کی دکان شامل ہے. جن دکانوں میں نقب زنی کی گئی ان میں اکثر دکانیں ڈرائی فروٹس کی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈرائی فروٹس کی دکانوں سے نقب زنوں نے پیسوں کی مالاؤں پر سر سے زیادہ ہاتھ صاف کیا ہے. ان دکانوں سے چوروں نے دکانوں میں موجود پیسوں سے کھچا کھچ بری اور سجی مالائیں اڑا لی، جبکہ ریڈی میڈ دکان اور میٹ کی دکانوں سے بھی نقب زنوں نے ساز و سامان اور نقدی کی چوری کر لی. آج صبح جیسے ہی یہ خبر پولیس تک پہنچی تو پولیس کی مختلف ٹیمیں FSL ٹیم سمیت یہاں پہنچی، جنہوں نے یہاں ثبوت جمع کرنے کے علاوہ ضلع صدر مقام کے مختلف بازاروں میں نصب CCTV فوٹیج کا جائزہ لینا شروع کر دیا. آخری اطلاعات موصول ہونے تک پولیس نے چوری کے وقت ان بازاروں سے گزرنے والی ایک ایمبولینس اور ایک وین میں سوار افراد سے پوچھ تاچھ کر لی تھی، جبکہ مزید کچھ مشکوک افراد سے بھی پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے. ایک پولیس افسر نے شہربین کو ابھی بتایا کہ جو CC فوٹیج پولیس کے ہاتھ آئی ہے اس میں ایک چور کی شکل صاف نظر آ رہی ہے. پولیس افسر کے بقول پولیس نے چوری کا معاملہ درج کر لیا ہے اور عنقریب یہ چور سلاخوں کے پیچھے ہوں گے. آپ نے کپواڑہ سے فیاض حمید کی رپورٹ سنی. ادھر بڑگام پولیس نے ایک ATM فراڈ کیس کو حل کرنے کا دعویٰ کیا. بتایا جاتا ہے کہ عبد النعیم خان نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، جس پر الزام ہے کہ وہ ATM کے باہر رہ کر لوگوں کو طرح طرح کے جانچیں دے کر انہیں لوٹتا تھا. اس دوران خشک موسم کے باعث وادی کے ندی نالوں میں پانی کی سطح انتہائی کم ہو چکی ہے اور اس کے باعث کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی سپلائی متاثر ہو چکی ہے. ترال سے شبیر بٹ کی رپورٹ. وادی کشمیر میں بڑی مدت سے بارشیں نہ ہونے سے آبی ذخائر میں سطح آب کافی کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں پینے کے پانی کی قلت ایک سنگین مسئلہ بن گیا ہے. جنوبی ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں سے شہربین کو مسلسل یہ شکایات موصول ہو رہی ہے
इस शदीद सर्दी के इन अयाम में पीने के पानी की किल्लत आबादी के लिए एक बड़ा मसला बन गया है। तहसील आरीपल में मौजूद मशहूर आरीपल नाग में भी सतह आब काफी नीचे चली गई है, जिसकी वजह से यहाँ से मुस्तफीद होने वाले देहात में कुदरती तौर पीने के पानी का मसला दरपेश आ गया है। हालांकि महकमा जल शक्ति का कि फिल वक्त उन्होंने आरीपल चश्मे के अंदर एक नई पाइप डालकर वो सार्फिन को पानी फराहम कर रहे हैं। ताहम मुकामी लोगों का कहना है कि इलाके में पीने के पानी की किल्लत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है। दौदकुलन लुरगाम की आबादी के मुताबिक जदीद दौर में भी उन्हें साफ पानी का इंतजार है। हालांकि गाँव में एक फिल्ट्रेशन प्लांट कई बरस पहले तो बनाया गया, लेकिन चिराग तले अंधेरे के मिजाक आबादी बदस्तूर पानी से महरूम है। इसी तरह जरारीहार त्राल के लोगों का कहना है कि गांव में जल शक्ति महकमे का हाल बेहाल है, क्योंकि जगह जगह फटी और सड़ी पाइपें जल जीवन मिशन के बुलंदबांग दावों की कली खोल देती है। इस पर तोड़ा ये कि जरारीहार पाइन को मुकामी नाले से बगैर फिल्ट्रेशन के नासाफ पानी फराहम किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ बीमारियां फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। यही सूरजहाल गुजर बस्ती गुलशनपोरा में भी है, जहाँ लोगों को 2017 से साफ पानी का इंतजार है। मुकामी लोगों के मुताबिक गाँव में इस वक्त लोग पानी के एक एक बूंद को तरस रहे हैं और ये इंतजार कब खत्म होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अंदरसू पापोर के बाशिंदों के मुताबिक गांव को साफ पानी फराहम करने के लिए महकमा जल शक्ति ने 2005 में एक वाटर सप्लाई स्कीम पर काम तो शुरू किया, लेकिन हैरत का मकाम है कि 20 बरस गुजर जाने के बाद भी साफ पानी की फराहमी लोगों के लिए ख्वाब बना हुआ है। पीने के पानी की किल्लत के हवाले से राफिरपुरा, डारसरा, हफू नगीनपुरा, कारमोला, जाजिद खौड, हाजन, पुरोनगाम, शाहजन और दीगर देहात से भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि शदीद सर्दी के इन अयाम में उन्हें पीने के पानी की किल्लत का सामना है। आपने त्राल से शबीर भट्ट की रिपोर्ट सुनी। शेयरबीन जारी है, आप हमारे साथ रहिएगा। शेयरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे थे खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाई। मेरी HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है और डॉक्टर ने मुझे ART सेंटर रेफर कर दिया। सब खत्म हो गया। नहीं, HIV रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर भी सब खत्म नहीं होता। अगर आप नियमित रूप से ART यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की ट्रीटमेंट लेते हैं, ये एक लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है जिसकी दवाइयाँ ART सेंटर्स में मुफ्त मिलती हैं और इससे आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ART सेंटर्स GMC जम्मू, स्किम्स सौरा और GMC कठुआ में है और हाँ, उधमपुर, राजौरी और ले में लिंक्ड ART सेंटर्स हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी। एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए सुकॉस्ट का तैयार करदा पेटेंटेड फॉर्मूला मैजिक फूड टेक्सो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.kashmirbiotech.com और Amazon पर दस्तयाब है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं सिमटेक सीमेंट्स। रिश्तों की मजबूत इमारत सिमटेक सीमेंट। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। राजौरी से आरिफ कुरैशी ने खबर दी है कि नंगा बाजी साहब के नाम से मशहूर हजरत सईद गुलाम रसूल शाह रहमतुल्लाह अलैह के 5 रोजा सालाना उर्स की तकरीबात आज जिला राजौरी के गांव ब्रावी कलाकोट में इख्तिताम पजीर हुई। नंगा बाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल मरहूम के पोते और काबिल एहतराम सूफी बुजुर्ग सईद मुजफ्फर हुसैन शाह की रिहायशगाह पर मनाया जाता है, जो बाबाजी ब्रावी कलाकोट के नाम से मशहूर हैं और इस उर्स में मुल्क भर से अकीदतमंद आकर शमूलियत करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा है कि शब मेराज की तकरीब सईद के सिलसिले में दरगाहों, जियारत गाहों, मसाजिद और खानकाहों में ज़ायरीन के लिए माकूल इंतजाम किए जाएं। उन्होंने खासतौर पर जियारत हजरत बल, आसारी शरीफ शहरी कलाशपुरा, जनाब साहब सोरा, लाल बाजार, पिंजूरा शोपियान, अहम शरीफ
بانڈی پورہ، کعبہ مرگ، کھرم سراما، ڈانگرپورہ، نرورہ، آستان شاہ نقشبند صاحب سعید واری اور دیگر زیارت گاہوں اور مساجد میں ضروری سہولیات دستیاب کرانے پر زور دیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سابق ایم ایل اے سنوار مرحوم محمد یاسین شاہ کی والدہ کے انتقال پر صدمے کا اظہار کیا ہے اور سوگوارن سے تعزیت کی ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر، معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر مصطفیٰ کمال، صوبائی صدر ایڈوکیٹ شوکت احمد میر نے بھی سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے۔ شیربین اب سری نگر سے سن رہے ہیں۔ سامعین، چھتہ بلویر کو کشمیر کی تاریخ میں اپنی اہمیت ہے۔ ڈوگرا حکومت میں دریائے جہلم میں پانی کی سطح برقرار رکھنے کے مقصد سے تعمیر کی گئی پانی کی اس گزرگاہ کو کسی سیاحتی مقام کی سی حیثیت حاصل تھی اور لوگ یہاں اسے دیکھنے کے مقصد سے بھی آیا کرتے تھے اور اس وجہ سے یہ ایک تجارتی مرکز کے طور ابھر چکا تھا اور یہاں زیادہ تر مچھلیوں کی خرید فروخت ہوا کرتی تھی۔ وادی کشمیر میں آج بھی جب دریائے جہلم میں کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو مرنے والے کی تلاش پہلے چھتہ بلویر کے مقام پر ہی ہوا کرتی ہے۔ چھتہ بلویر کے رکھ رکھاؤ کی طرف اب کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے اور یہ جگہ کسی ویرانے کا سمنظر پیش کرتی ہے۔ ایک رپورٹ عمران نائکو سے۔ وادی کشمیر کی شہرگ سمجھے جانے والے دریائے جہلم کی حالت تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر سری نگر کے چھتہ بل علاقے میں جہاں تاریخی ویر واقع ہے۔ دریا کئی مقامات پر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ مقامی لوگوں اور عوامی حلقوں نے بڑھتی آلودگی، کم ہوتی پانی کی سطح اور انتظامی غفلت پر شدید تشویش اور ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ چھتہ بل میں واقع تاریخی ویر، جس کی تعمیر کا آغاز 1906 میں برطانوی انجینئرز نے کیا تھا اور جسے 1916 میں مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے افتتاح کیا، آج اپنی حالت پر خاموش نوحہ کنا ہے۔ تقریباً 120 سال قدیم یہ ویر کبھی ویت یعنی دریائے جہلم اور اس کی نہروں میں پانی کی سطح برقرار رکھنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا تھا، آج بدترین لاپرواہی کا شکار ہے۔ ویر کے آس پاس کوڑا کرکٹ، پلاسٹک، فضلہ اور گھریلو سیوریج براہ راست دریا میں ڈالا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف اس تاریخی ورثے کی اہمیت متاثر ہو رہی ہے بلکہ دریا کا ماحولیاتی نظام بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ دریائے جہلم کے کناروں پر گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، آوارہ کتے اور پرندے آلودہ پانی میں گھومتے نظر آتے ہیں، جو انسانی صحت اور ماحول دونوں کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ پانی کے سطح میں نمایاں کمی نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ ماہی گیروں اور ان خاندانوں جن کا روزگار دریائے جہلم سے وابستہ ہے نے بتایا کہ آلودگی اور پانی کی کمی کے باعث مچھلی کی افزائش بری طرح متاثر ہو رہی ہے، جس سے ان کا ذریعہ معاش خطرے میں پڑ گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو درجنوں خاندان معاشی بدحالی کا شکار ہو جائیں گے۔ مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ سماجی اور ماحولیاتی حلقوں نے متعلقہ محکموں کی غفلت پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پر دریائے جہلم کی صفائی کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کریں۔ چھتہ بل کے تاریخی ویر کے تحفظ اور بحالی کے لیے خصوصی منصوبہ تیار کیا جائے، سیوریج کے نظام کو فعال بنایا جائے اور دریا کو آلودہ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عوامی حلقوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اس پورے معاملے میں ذمہ داروں کے خلاف احتساب کا عمل شروع کیا جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی غفلت کا اعادہ نہ ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ دریائے جہلم محض ایک آبی گزرگاہ نہیں بلکہ کشمیر کی تاریخ، تہذیب اور معیشت کا اہم حصہ ہے، جس کے تحفظ کے لیے پوری اور سنجیدہ اقدامات ناگزیر ہیں۔ آپ نے عمران نائکو کی رپورٹ سنی۔ ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس الطاف احمد خان اور سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس زبیر احمد خان کی والدہ کل انتقال کر گئیں۔ ان کی وفات پر کئی سماجی اور دینی انجمنوں نے رنج و غم کا اظہار کیا اور سوگوار خاندان سے تعزیت کی ہے۔ واضح کہ مرحومہ کے حق میں اجتماعی فاتح خانی سوموار 12 جنوری کو صبح 11 بجے ان کے آبائی مقبرہ واقع مالٹینگ درگجن میں انجام دی جائے گی۔ بعد ازاں بربر شاہ سری نگر میں واقع ان کے آبائی گھر پر تعزیتی مجلس منعقد ہوگی۔ آج نامور گلوکار مرحوم عبدالرشید فراج کی یاد میں جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی طرف سے ٹیگور ہال سری نگر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں کئی ابھرتے ہوئے فنکاروں نے عبدالرشید فراج کے گائے ہر دل عزیز نغمے پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کیا۔ تقریب میں آکاشوانی سری نگر کے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل بشیر عارف مہمان خصوصی کی حیثیت سے موجود تھے، جبکہ دیگر مہمانوں میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر آکاشوانی سری نگر غلام رسول آخون، جوائنٹ ڈائریکٹر نیوز آکاشوانی سری نگر طارق احمد راتر، مشتاق بالا، سعید ہمایوں کیسر، اشفاق لون، امداد ساکی اور دیگر شخصیات موجود تھیں۔ تقریب میں نظامت کے فرائض سینئر براڈ کاسٹر رشید نظامی نے انجام دیے۔ اب ایک اور موضوع۔ سبن گزشتہ ماہ جموں کشمیر سرکار اور ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن کے درمیان ٹرانسپورٹ کرائے میں اضافے کے حوالے سے میٹنگ منعقد ہوئی اور بعد میں ٹرانسپورٹ ویلفیئر ایسوسیشن
کمیشن کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ 1 جنوری سے کرائے میں 18% کا اضافہ منظور کر لیا گیا ہے اور اس سلسلے میں بہت جلد ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو رہی ہے. البتہ اس سلسلے میں ابھی تک سرکار کی طرف سے باضابطہ طور کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوئی ہے، جبکہ ٹرانسپورٹروں نے آج خود 1 جنوری سے کرائے میں اضافہ شروع کر دیا ہے. بعض مقامات سے یہ بھی شکایت سامنے آنے لگی ہیں کہ کئی ایک روٹوں پر جہاں پہلے 10 روپے کرایہ لیا جاتا تھا، اب سومو ڈرائیور 15 روپے وصول کرنے لگے ہیں، یعنی 50% کا اضافہ. مسافروں کی طرف سے اس سلسلے میں جگہ جگہ شدید رد عمل سامنے لگا ہے اور بعض اوقات ہاتھا پائی تک کی نوبت آئی ہے. معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد RTO کشمیر کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا کہ حکومت نے ابھی تک اضافے کے فیصلے کو منظوری نہیں دی ہے اور ڈرائیوروں کو پرانے ریٹ سے ہی کرایہ وصول کرنا ہوگا. RTO کے اس اعلان کے بعد بھی بعض علاقوں سے شہربین کو اضافی کرایہ وصول کرنے کی شکایات مل رہی ہیں. ہم نے آج پھر RTO کشمیر قاضی عرفان سے ایک بار بات کی اور پوچھا کہ کرائے میں اضافے کا فیصلہ کب سے لاگو ہو رہا ہے اور نیا ریٹ لسٹ جاری ہونے میں تاخیر کیوں؟ ایکچولی یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کو ہم فیئر فکسیشن کمیٹی کہتے ہیں. ان کے سامنے پرپوزل آیا، انہوں نے ایگزامن کیا، سارے اسٹیک ہولڈرز کو بلایا، سارے ARTOs اور ٹرانسپورٹ کمشنر آفس سے انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز بھی لی اینڈ دے ڈیسائیڈڈ کہ کچھ X% ہم انکریز کریں گے، کیونکہ ہمارا جو لاسٹ ریویژن ہوا تھا دیٹ ہیپنڈ ان 2021. تو 4 سال سے کوئی ریویژن ہوا نہیں تھا اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز کی بھی ڈیمانڈ تھی کہ انفلیشن کی وجہ سے اس میں ریویژن کو کنسیڈر کرنا چاہیے. تو کمیٹی نے کنسیڈر بھی کیا، ایگزامن بھی کیا، اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ڈیلیبریشنز بھی کی. اس کے بعد انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو سبمٹ کی ہے. تو جب گورنمنٹ اس پہ ڈیسیجن لے گی اٹ ول بی دین نوٹیفائڈ اور لوگوں کو بھی اور سارے اسٹیک ہولڈرز کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی انہانسمنٹ گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کی ہے، سینکشن کی ہے. اسی کے بعد اس کے کانسیکوینس میں سارے اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ پھر اپروپریٹ ایکشن لیں گے، لوگوں کو بھی پتا چلے گی کہ انہانسمنٹ ہوئی. ٹرانسپورٹروں نے 1 جنوری سے ہی انہانسمنٹ کر دیا ہے اور وہ بھی من موافق. ہمارے پاس بھی یہ جو ایسی کمپلینٹس آئی تھی ہم نے ایکشن بھی لی ہے اور میں آپ کی چینل کے تھرو آپ کی وسائل سے سارے اسٹیک ہولڈرز کو انفارم کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی ڈرائیورز کو، کہ ابھی ریٹ میں کوئی انہانسمنٹ نہیں ہوئی ہے. وہ خود آن دیئر اون انکریز نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ اس کا ایک گورنمنٹ آرڈر ہو. اگر ہم نے پایا کہ اس میں خود کوئی ڈیسیجن لیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دیٹ میں انکلوڈ بلیک لسٹنگ دا وہیکل اور ایون ہم ان کو سیز بھی کر سکتے. کنفیوژن ہے لوگوں میں بھی. پچھلی بار جب ریویژن ہوا تھا تو کہیں پہ کرایہ جو تھا وہ 9 روپیہ تھا، چونکہ 9 روپیہ تھا تو ٹرانسپورٹر جو تھے وہ 10 روپے چارج کرتے تھے. ابھی جو ریویژن ہوگا یہ اس 9 روپے پہ ہوگا یا جو ریٹ وہ لیا کرتے تھے اس پہ ہوگا؟ ہماری جو انہانسمنٹ ہے اس میں کیٹیگوریکلی لکھا گیا ہے کہ جو 2021 کی جو ریٹ ہے اس پر انہانسمنٹ ہوگی، چاہے وہ کتنے % ہوگی وہ گورنمنٹ خود ڈیسائیڈ کرے گی. بٹ بیس لائن ہماری 2021 کی فیئرس ہے اور اسی پہ دیکھا جائے گا کہ جو ڈرائیورس ہے یا پبلک ٹرانسپورٹ جو اون کرتے ہیں انہوں نے کتنی انہانسمنٹ کی ہے. اور اگر ہمیں لگے گا کہ انہوں نے خود کی ہے انہانسمنٹ بیونڈ دا سینکشن، وہ تو بعد کی بات ہے. جب آرڈر نکلے گا تو ایکشن ول بی ٹیکن اگینسٹ جو وائلیٹرز ہوں گے جو اس میں جو ایلیگلی انہانس کریں گے اور منمانی طور پر اپنی انہانسمنٹ کریں گے. 1-2 سال جو ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہونے کے بعد وہ لائسنس نہیں ملا کرتی تھی، کچھ ٹیکنیکل وجوہات تھا جو کمپنی کے ساتھ آپ کا جس کو ٹھیکہ تھا وہ کام نہیں کر رہا تھا، آپ نے ٹھیکہ دار بدل دیا، تو وہ جو بیک لاگ تھا وہ کہاں تک پہنچا اور ابھی کیا کریں؟ وہ بالکل کلیئر ہے. ابھی کرنٹ اسٹیٹس یہ ہے کہ اراؤنڈ 15 to 20 days میں ایوریج ٹائم دیکھ رہا ہوں کشمیر میں لائسنس آفٹر ڈکلیریشن آف دا ریزلٹ جو ڈرائیو ٹیسٹ ہوتا ہے اراؤنڈ 20 to 25 days میں سب کو فزیکل کاپی ڈرائیونگ لائسنس کی کارڈ شیپ میں مل جاتی ہے. لیکن ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہی پاس ہو تو وہ مین وائل جب تک ان کو فزیکل کارڈ ملے تب تک وہ ڈیجی لاکر سے اپلوڈ کرتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. یہ آٹومیٹکلی ڈیجی لاکر میں آتی ہے لائسنس؟ یہ آٹومیٹکلی ونس اپروو ہو جاتی ہے لائسنس یو ریسیو این ایس ایم ایس میں آپ کو لائسنس کا نمبر بھی ملتا ہے. آپ ڈیجی لاکر میں چیک کریں گے اپنا آدھار نمبر کے تھرو یو کین اپلوڈ دا ڈرائیونگ لائسنس. یہ تھے RTO کشمیر قاضی عرفان. سمر وادی کے مختلف ضلع اسپتالوں، سب ضلع اسپتالوں اور بلاک سطح کے اسپتالوں میں اس وقت 900 سے